बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला किया है। आपके इल्म में है कि माजी में दोनों सियासी जमातें एक दूसरे की हरीफ रही हैं और हमेशा इंतखाबात एक दूसरे के खिलाफ लड़ा है, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है कि ये आने वाले जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो दोनों जमातें मिलकर लड़ेंगी। और इसका ऐलान राजा परवेज़ अशरफ साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म हैं और हनीफ अब्बासी साहब जो वफाकी वज़ीर रेलवे, उन्होंने मिलकर गुज़श्ता रोज़ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह फैसला इसलिए लिया है कि इससे सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा। और हमने देखा कि नून लीग की जानिब से तो सियासी अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो उनके मरकजी रहनुमा हैं, वो लाहौर के हल्का NA 129 जहां मियां मोहम्मद अजहर साहब की डेथ के बाद ये नशिस्त खाली हुई है, हाफिज नुमान साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इसके अलावा जो पार्टी के सरबराह हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनको भी फाइनलाइज कर रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी ने यह सजेस्ट किया है कि उनको ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन इसका हतमी फैसला बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब करेंगे कि आया PTI ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। लिहाजा कहा जा सकता है कि इस हवाले से गो मगो की सूरत हाल है PTI के कैंप में। अलबत्ता बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को कौमी असम्बली में कायदे इस पे इख्तलाफ के लिए और आजम स्वाति साहब को सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए नामजद किया है। लेकिन PTI के इनसाइड खबर यह है कि जब तक उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब उनको स्टे हासिल है, उनकी जो कानूनी ऑप्शंस हैं वो मुकम्मल तौर पर इख्तियार कर नहीं ली जाती, हतमी फैसला इस हवाले से नहीं होगा। मुल्की सियासत पे तो हम गुफ्तगू करेंगे, फिर उमूर खारजा के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। कल भी हमने तस्करा किया था, नायब वजीर आजम सेनेटर इसहाक डार साहब 13 साल बाद पहले वजीर खारजा हैं जो बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं। आज उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा जहां उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस साहब से, और दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात में इत्तेमाद और इत्तेफाक की राय को आगे बढ़ाने पर अज़म का इजहार किया गया है। फिर साथ में 6 मुआहदात और MOUs पर दस्तखत हुए हैं और इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता यह है कि पाकिस्तान की जानिब से बांग्लादेश के तलबा के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में 500 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे बांग्लादेश के तलबा को, जो कि खुशाइंद पेशरफ्त है। फिर नायब वजीर आजम ने अहम मुलाकात एक और भी की है डॉक्टर खालदा साहिबा जिया साहिबा से जो साबिक वजीर आजम है बांग्लादेश की और बांग्लादेश की नेशनल पार्टी की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। साथ में कल भी हमने गुफ्तगू की थी चीनी वजीर खारजा की दौरा पाकिस्तान के हवाले से। आज चीनी वजारत खारजा की जानिब से जो चीनी वजीर खारजा की फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई है, उसका तस्करा किया गया और उसमें बताया गया है कि पाक फौज हमेशा से दोनों ममालिक के ताल्लुकात के जो इंटरेस्ट हैं उसकी मजबूत मुहाफिज रही है और दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान जो मामलात पर इत्तेफाक किया गया उस पर अमल दरामद कराने में कलीदी किरदार रहा है। फील्ड मार्शल की जानिब से यह कहा गया इस मौके पर कि चीन पाकिस्तान का आयरन फ्रेंड है, यानी आहनी दोस्त है। इन नुकात को भी हम उठाएंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस हवाले से ज्वाइन किया है अंजुम अकील साहब ने। आप मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। स्काइप जूम लिंक पर हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ शरीक गुफ्तगू हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोमन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, शौकत पराचा साहब जो सीनियर एनालिस्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी इस हवाले से राय लेंगे। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। गुफ्तगू का आगाज में सेनेटर हमायूं साहब आपसे सर करूंगा। PMLN और पीपल्स पार्टी तो जिमनी इलेक्शन लड़ रही है और मैदान में अपनी उम्मीदवार भी उतार दिए हैं और इलेक्शन कैंपेन भी शुरू कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हतमी तौर पे कब इस मामले में क्लैरिटी हासिल कर पाएगी, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल कमेटी ने तो सजेस्ट किया है, शेख वकास अकरम साहब ने कहा है कि इनमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आपकी अपनी क्या राय है और आप समझते हैं कि ये जो सीटें आपके MNAs और सेनेटर्स की D सीट होने की वजह से हुई हैं, इस पे आपको भरपूर हिस्सा लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कम से कम एक बात तो फॉर श्योर
یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اکیلے پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب کوئی کمزور شخص ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ مل کے پھر جا کے کسی مضبوط شخص کے خلاف وہ مل جاتا ہے. تو وہ دو چھوٹے چھوٹے بونے جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہوتے ہیں کہ کسی طاقتور بندے کے خلاف جا کے اکٹھے ہو جائے. تو ایک چیز تو کم از کم لوگوں کو پتہ چل گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو خیال تھا اس بات پہ مبنی تھا کہ پاکستان میں اس وقت نہ آئین ہے، نہ قانون ہے اور نہ ہی جمہوریت ہے. تو اس بیسس پہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو ایک بائی الیکشنز جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو 8 فروری کا جس طریقے سے 9 فروری کا جو الیکشن ہوا تھا، جس طریقے سے اس کے اندر، اور یہ یاد رکھیں یہ ریپبلکن جو آپ کی پالیسی ہے ان لوگوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس وقت 51% لوگ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے. تو پھر تو آپ کو حصہ لینا چاہیے نا مایوس صاحب. ہوا تھا اور 16% میں سن لینا مجھے بات کر لینے دے، اور 16% جو ہے صرف پی ایم ایل این کو ہے، 3% تحریک لبیک کو، 2% پیپلز پارٹی کو اور 1% جماعت اسلامی کو. تو یہ مل کے بھی 50% نہیں بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے 50%، ناٹ 50% آف دا ٹوٹل. سو اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹلی ہمارا بنتا ہے. لیکن جہاں فارم 47 جہاں آپ کو 1 کو 9 کرنے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو، جہاں آپ کو 0 کو 10 کرنے میں آپ کی جو ہے وہ غیرت بالکل نہ جاگے، جب آپ لوگ اس قسم کے، اور مطلب یہاں کی حد تک کر لیں کہ کے پی میں ایک حلقے میں تیمور جھگڑا کے حلقے میں ایک اسٹیشن میں پولنگ اسٹیشن میں -33 ووٹ بھی ڈلے ہیں، -33. اور یہ عجیب بات ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو اس کی شاباشی دینی چاہیے کہ الیکشن کمیشن سر اس کے بعد آپ نے سینٹ الیکشن میں حصہ لیا ہے، بہت سے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے نا اس کے بعد سے. سر میں تو آپ موجودہ کی بات کر رہا ہوں. سن لیں میری بات سن لینا. اب بات آ جاتی ہے کہ عمران خان کا یہ خیال تھا کہ وہ نہ ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل پارٹی ہوگی وہ ڈیسائیڈ کرے گی، چونکہ آن گراؤنڈ ہے اور بہت ساری چیزیں عمران خان صاحب کو وہاں سے پوری طرح نہیں پتہ چل رہی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو فردر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر لو، لیکن میری یہ رائے ہے. اس بیسس پہ 2-3 دفعہ بیٹھکیں ہوئی ہیں، اور میرے خیال میں جو ابھی فائنل بیٹھک ہوئی ہے جس پہ ایک اعلانیہ جاری ہوا ہے، اور میں ان پرسن اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی. اور یہ حالات یہ ہو گئے، ان کے ڈر کے حالات یہ ہو گئے کہ بچی جو کہ اب مٹھائی کھلاتی ہے اس کو بھی یہ لوگ جیل میں ڈالنا شروع کر دیا. مطلب اتنی حد تک یہ ڈر گئے ہیں کہ بچوں کو بھی. ٹھیک ہے سر، آپ کا نقطہ آ گیا تھا. آپ نے کہا کہ اب آپ لوگ اس پہ بھرپور حصہ لینے جا رہے ہیں. انجم عقیل صاحب، زور کا جوڑ پڑے گا. سینیٹر ہمایوں صاحب نے گفتگو کی، جو ان کا بیانیہ ہے الیکشنز کے میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے دہرایا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ عوام ان کی جانب ہے، ایک کسی سروے کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، تو پی ٹی آئی میدان میں اتر رہی ہے ضمنی انتخابات میں. آپ نے بھی الیکشن لڑے 8 فروری کا، آپ سمجھتے ہیں یہ خوشائند ہے کہ ایک اپوزیشن کا جو جماعت ہے پی ٹی آئی وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ پی ٹی آئی اگر اپنے آپ کو جماعت سمجھتی ہے اور اس کو امید ہے کہ وہ الیکشن میں اچھی پوزیشن حاصل کر سکتی ہے تو اس کو الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. اگر اچھی پوزیشن نہ لینے کی بھی امید ہو تب بھی میں کہتا ہوں جمہوری پروسیس میں اس کو حصہ لینا چاہیے. باقی جو ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب 14 اگست انہوں نے کال دی، آپ کے سامنے ہے، کوئی بندے ان کے باہر نہیں آئے. اب لوگ اویئرنیس لوگوں میں آ چکی ہے کہ اب جو ملک کو جو بچانے کے لیے، جو ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہی ہے. اور ہمیشہ آج جب پی ٹی آئی کے لوگ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایک ساتھ ہی کارکردگی جو مسلم لیگ نون نے پنجاب میں مرکز میں کی ہے، اور جس طرح ہماری ماشاءاللہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑی تیزی سے بڑھے ہیں، جس طرح ہماری آئی ٹی نے ترقی کی ہے، جس طرح ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب رہی ہے، اور آج الحمدللہ پاکستان کے ساتھ بہت سارے ملک جو پہلے نہیں تھے آج پاکستان کے ساتھ دل کھول کر سامنے آ کر کھڑے ہیں. اور پھر جس طرح اب ہم نے ہندوستان کی جنگ جیتی، پوری عوام اویئرنیس ہے عوام کو
کہ یہ کس طرح مسلم لیگ حکومت جو ہے کارکردگی کر رہی ہے اور پاکستان کا فیوچر اس حکومت کے ساتھ کتنا لیکن روشن ہمایوں ہے. صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کی پاپولیرٹی کے خوف سے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں سر. دیکھیں جی ان کا ڈسکا کا بھی پہلے الیکشن ہوا ہے, وہ بھی آپ کے سامنے رزلٹ ہیں ان کے. تو اب میرے خیال میں پیپل پارٹی اور نون کیونکہ پہلے بھی پولیشن میں ہے, حکومت میں ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جمہوری نظام کو چلانے کے لیے اس سسٹم کو چلنا چاہیے, موجودہ حکومت کا چلنا چاہیے, اس لیے وہ بھرپور طریقے سے اکٹھے ہیں تاکہ یہ سسٹم چلے. اور موجودہ حکومت جب چلنے کی بات ہے تو وہ میں نے بتایا کہ جس طرح ایک سال میں ہم نے پاکستان کو نہ صرف گرے لسٹ نکالا, ڈیفالٹ سے بچایا, اب پاکستان بلکہ اپنی اڑان اڑنے کے قابل ہو گیا ہے. اب پاکستان کے پاسپورٹ کی ایک دنیا میں قدر بڑھ گئی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. اس لیے اب پیپل پارٹی اور نون بلکہ میں سمجھتا تمام مبل وطن جماعتیں جو سمجھتی ہیں موجودہ نظام کو چلنا چاہیے, موجودہ حکومت کو چلنا چاہیے. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا جی پی ٹی آئی کو اس نظام میں, اس جمہوری سسٹم میں حصہ ادا کرنا چاہیے. دیکھیں جب اپوزیشن میں بھی آپ آتے ہیں تو اپنے عوام کی بات کرتے ہیں, اپنے حلقے کی بات کرتے ہیں, اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں, تو ان کو آنا چاہیے. اور باقی رہا کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. تیسرا ٹرنور ہے کہ پی کے میں, وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. آج جو وہاں کے لوگ سفر کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. اس لیے لوگ اب سمجھ گئے ہیں کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے, ہماری آنے والی نسلوں کو اگر تحفظ ہے, مسلم لیگ نون سے ہے. اوکے, شوکت پراچا صاحب کیا کہیں گے سر ضمنی الیکشن کے حوالے سے؟ ڈاکٹر ہمایوں صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ خود بھی ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں, پولیٹیکل کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا. آپ سمجھتے ہیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے یا وہ ویٹو کر سکتے ہیں؟ اور ضمنی الیکشن میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا مل کر لڑنا, پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ جو سینٹر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مقبول ہے, ایک کلف ہینگر قسم کا ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ. جو پہلا آپ نے سوال کیا کہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں کہ لڑنا چاہیے, اب پتہ نہیں ان کی بات کو پارٹی کتنی اہمیت دیتی ہے, یہ تو ان کی رائے ہے. اور فیصلہ جو کرتے ہیں, فیصلہ تو انہوں نے پہلے کر دیا کہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. باقاعدہ وہ لکھا ہوا تھا ٹویٹ میں, اس ٹویٹ میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جی آپ باہر جا کر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس میں خان صاحب کا بڑا حکم, اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تاثر بھی پایا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے ایک حکم دیا ہے تو پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت شاید اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو حصہ لینا چاہیے, کیونکہ 85 کے نان پارٹی الیکشنز میں جو اس وقت کی سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا اور سیاسی جماعتوں کو بڑا نقصان ہوا جی. کیونکہ اب دیکھیں نا, جن حلقوں میں پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں اور نیسیسرلی اس لیے موجود ہیں کہ یہ سیٹیں جیتی ہوئی ہیں, ان کے ووٹرز ہیں, ان کا ووٹ بینک ہے اور بھاری تعداد میں جیتے ہوئے. میں آج بھی کچھ حلقے دیکھ رہا تھا, 185 این اے 185 دیکھا, پھر میں نے این اے 96 دیکھا, پھر این اے 143 سائیوال والا حلقہ دیکھا. یہ تھن مارجن نہیں تھا پی ٹی آئی کی جیت کا, واضح اکثریت تھی. تو وہ لوگ کدھر جائیں گے؟ پنجاب میں اے پی سے ہٹ کے پنجاب میں یہ فیملی پریسٹیج بنا کرتی ہے. رائے احمد نواز کھرل کی فیملی کدھر جائے گی یا ان کے فالوور کدھر جائیں گے اگر وہ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ اس لیے آئی ایم شور کہ خان صاحب کے پاس جب یہ پرپوزل اگر لے کے جاتے ہیں تو خان صاحب اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں گے کہ لڑنا چاہیے. آپ میدان خالی چھوڑیں گے آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. ابھی تو شروعات ہیں, 1 سال 1.5 سال ہوا اس پارلیمنٹ کو, ایگزیکٹلی ابھی تو معاملہ آگے چلے گا, کیونکہ پچھلی 2018 میں بھی اسی طرح کا ہی الیکشن تھا, اس میں بھی دھاندلی ہوئی تھی, اس میں بھی اسی طرح سے آر ٹی ایس رات کو فیل ہو گیا تھا. لیکن وہ پارلیمنٹ 5 سال پورے ہوئے, 10 اپریل 2022 کو عدم اعتماد ہوا, اس کے بعد پی ٹی ایم کی حکومت بنی. 2002 کے بعد ایک اچھی بات ہے کہ جو بھی اسمبلی بنی ہے اس نے 5 سال مدت پوری کی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے
کہ 2002 کے بعد جتنی بھی اسمبلیاں آئیں ماضی کی طرح کسی بھی وزیر اعظم نے اپنی مدت پوری نہیں کی. ٹھیک. اب تیسرا آپ کا اسپیکٹ تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جی ایڈجسٹمنٹ کا. میرے لیے یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ اگر پی ٹی آئی نہیں لڑ رہی الیکشن اور پی ٹی آئی کے ظاہر لیڈر نہیں لڑیں گے تو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کسی اور کو ووٹ ڈالنے تو نہیں آئے گا, تو پھر یہ وہاں مقابلہ کس سے ہو؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو الیکشن ہوگا کس کے خلاف؟ اور اس ایڈجسٹمنٹ سے نمبر 1 کس کو فائدہ ہوگا؟ نون لیگ کو فائدہ ہوگا, پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا, چلیں مان لیتے ہیں دونوں کو فائدہ ہوگا. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ ان کی تو اب ملا کے دونوں پارٹیوں کی قومی اسمبلی میں بھی 2/3 میجارٹی بن چکی ہے, ان کی سینٹ میں بھی 2/3 میجارٹی بن چکی ہے. نقصان صرف پی ٹی آئی کا ہوگا. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو رہنا چاہیے میدان میں, میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے. 2018 کو کچھ ہوا تھا, 2024 کو کچھ ہوا. ہم تو یہی امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا پاکستان میں بھی جب پاکستان میں جس کے حق میں ووٹ ڈالا جائے گا اسی کے حق میں گنا بھی جائے گا. تو سیاسی جماعتوں کو میدان خالی نہیں چھوڑنا. یہ آپ کا بڑا اہم نقطہ ہے. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گا, وقفے کو بتاؤں گا تو سینٹر ہمایوں محمد صاحب کے پاس یہ نقطہ لے کر آؤں گا کہ آپ کی ذاتی رائے بھی ہے اور شیخ وقاص آپ کے ترجمان ہے پارٹی کے, انہوں نے کہا پولیٹیکل کمیٹی نے بھی سجیسٹ کیا ہے. کیا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو آپ لوگ کنونس کر پائیں گے؟ اور یہ جو نقطہ اٹھایا ہے کہ اگر پی ٹی آئی میدان میں نہیں رہتی تو پھر انجم وکیل صاحب سے پوچھیں گے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے مل کے الیکشن لڑ رہی ہے تو ان کا حریف کون ہوگا؟ خیر حریف تو آ جاتے ہیں, مختلف آزاد امیدوار بھی آ جاتے ہیں. باہر کا ایک چھوٹا سا وقفہ, دوبارہ لوٹ کے آتے, ہمارے ساتھ رہیے. بلند و بالا پہاڑ کشمیر سے گلگت بلتستان تک, سبزہ زار شجر صحرا سے سمندر تک, کراچی سے خنجراب تک, ہر خطے کی ثقافت کا حسن بے مثال. یہ ہے میرا, آپ سب کا, ہم سب کا پاکستان. ویلکم بیک. سینٹر ہمایوں محمد صاحب, سر کیا آپ لوگ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو کنونس کر پائیں گے کہ جیسے شوکت پراچا صاحب نے کہا, اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے, اور جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ لوگ پاپولر بھی ہیں. دوسرا سر, آپ لوگوں کے لیڈر آف دی اپوزیشن تھے شبلی فراز صاحب, انہوں نے ویسے قانونی رستہ تو اختیار کیا ہے, لیکن بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سینیٹر اعظم سواتی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن, اور محمود خان اچکزئی صاحب. اعظم سواتی صاحب تو آپ لوگوں کے ساتھ جماعت میں ہیں ایک طویل عرصے ہیں, اگرچہ انہوں نے تھوڑا سا رویے میں تبدیل لے کر آئے ہیں, مصالحت کی بات کرتے ہیں, بات چیت کی بات کرتے ہیں, لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کی نامینیشن پہ پارٹی کے اندر سے اور صافیانہ حلقوں سے کافی جو ہے وہ کرٹیسزم ان اے وے اس طرح آ رہا ہے کہ آپ کی پارٹیز میں ماشاءاللہ آپ جیسے اور بہت سے ایم این ایز ہیں جو یہ رول ادا کر سکتے ہیں عمر ایوب صاحب کی عدم موجودگی میں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو درست فیصلہ اور غلط فیصلہ تو آپ کو ٹائم بتا سکتا ہے. جب آپ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ آپ کو درست یا غلط کا بتاتا ہے. شروع میں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس کے فائدے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. فائدے اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ یاد رکھیں جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کا ہو
کہ جس کی سب سے زیادہ جماعتیں یہ اپوزیشن کی ساری پارٹیز مل کے بھی وہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے اس میں اصل ووٹ پی ٹی آئی کا ہے تو ٹیکنیکلی پی ٹی آئی کا آنا چاہیے, لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو پولیٹیکلی دیکھیں, اگر آپ اچکزئی صاحب کو کر لیتے تو مے بی جے یو آئی والے مے بی وہ ذرا زیادہ اس پہ انٹرسٹ لے لیں, کیونکہ وہ چیزیں تو دیر آر پلس اینڈ مائنس پوائنٹس تو اس لحاظ سے, لیکن یہ ڈیسیجن تب ہوگا, یہ یاد رکھیں اس کے ساتھ بہت بڑا بٹ ہے, ایف اینڈ بٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب جو سارے جو لیگل ایونیوز ہیں آف ڈسکوالیفیکیشن آف اے کینڈیڈیٹ وہ پورے ہو جائے, مینس جو ہائیسٹ موسٹ جو فورم ہے وچ از سپریم کورٹ, ادھر سے نہ آ جائے کہ جی یہ لوگ ڈسکوالیفائی ہیں, تو اس وقت تک تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک, پراچا صاحب کی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ, آئی ڈونٹ نو کہ یہ 2018 کے الیکشن پہ کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف واز وننگ اینی وے, اگر کوئی پلس مائنس ہوا ہوگا 2-3-4 اس میں ہوں گے, اس میں ہلکا پھلکا شاید کہیں ادھر ادھر ہو جائے, لیکن ہلکا پھلکا کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں, ایک منٹ ہے نا مجھے بول لینے دینا, اگر آپ کہتے ہیں ہلکا پھلکا تو شاید چند ایک لوگوں کو ادھر ادھر سپورٹ کیا ہوگا, لیکن اس میں جو سامنے چیزیں آئی ہیں وہ تو رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف صاحب نے خود کہا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو جتایا گیا ہے, وہ تو ہار رہے تھے. تو اگر مجھ سے پوچھیں تو 2018 کا جو آر ٹی ایس بیٹھا تھا اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہوا ہے, اور میری ایک یہ پرسنل رائے بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمپل میجورٹی کے ساتھ جیت رہی تھی, ان کی سمپل میجورٹی کو کم کیا گیا ہے تاکہ بیلنس آف پاور جو کہ انہوں نے اوور نائٹ کریٹ کیا تھا, جس کو ہم باپ پارٹی کہتے ہیں, اور اس باپ پارٹی کو انہوں نے ان اسپائٹ آف دس کہ ان کی کوئی اسمبلی میں کوئی سیٹیں نہیں تھی, اس کے بعد بھی ان کو ریزرو سیٹس دیے گئے تھے, تو اس طریقے سے ایک کریٹ کیا تھا بیلنس آف پاور, اس کو اور پھر چند لوگوں کو کر کے کیا تھا جو باپ پارٹی پہ جن کو ہمارا الائز بنایا تھا, کیونکہ ہاں یہی تو ہوا تھا کہ انہوں نے بیلنس آف پاور اپنے پاس رکھا تھا, ورنہ پی ٹی آئی ایکچولی سنگل میجورٹی پوزیشن میں تھی. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا, اور یہ یاد رکھیں وہ جو 4 حلقے تو اس سے پہلے والے تھے, اس لیے اس پہ میں جاتا نہیں ہوں. اب بات آ جاتی ہے جو جیسے یہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے اور فلانا ہے, مجھے سوال ایک اٹھتا ہے, ہم نے 2024 کا 8 فروری کے الیکشن دیکھا ہے, اور 8 فروری کے الیکشن میں کس نے نہیں دیکھا کہ ایک سگنیفیکنٹ اس سے سب کو ہرایا گیا. یہ جو جن مطلب ان کی جو سیٹیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ساری ان کی ٹوٹل 17, 18, 20 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھے. میاں نواز شریف صاحب اپنے حلقے میں 130 میں 80,000 ووٹ سے ہارے ہیں, باقی یہ سارے بھی ہر جگہ سے ہارے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا تک بنتی ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں جائیں, اور وہی والی بات ہے کہ کامران ٹسوری صاحب کیا کہہ رہے تھے, کامران تو اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے جو آپ لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا کیا آپ لوگوں نے کر لیا, ووٹ آپ لوگوں نے ڈالا تھا نکلا تو نہیں نا, تو اس بار بھی نہیں نکلے گا. تو دیکھیں جب اتنی اوپنلی لوگ کہتے ہیں, مجھے ایک بات بتائے گورنر پنجاب نے کیا کہا ہے, گورنر پنجاب نے کہا ہے کہ ادھر سے لے کے یہ اٹک سے لے کے اور لاہور تک ٹوٹل 17 سیٹیں یہ نہیں جیتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے الائز کہہ رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور ہر ایک اس طرح کہہ رہا ہے. اور اس کو بات چھوڑ دیں, آپ فافن کو دیکھ لیں, آپ پٹن کو دیکھ لیں, آپ ہر ایک کو کر کے دیکھ لیں, سب یہی بات کرتے ہیں. 8 فروری کے الیکشن کے بعد کرتی ہیں, آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ ذرا گورنمنٹ کے انڈر ہیں. اب میں سوال کر رہا ہوں, میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, ہم آپ سے سوال کریں, آپ موجود ہیں اس شو میں. سر یہ میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ 8 فروری کے بعد الیکشن کی آپ نے ظاہر بات ہے جو نقص بتایا وہ آپ نے سامنے نشاندہی کی, لیکن اس کے بعد آپ سسٹم میں ہیں, آپ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, آپ سینٹ میں اجلاس میں بھی جا رہے ہیں 8 فروری کے بعد. آج دیکھیں آج جو ہے وہ 24 اگست ہو گئے, آپ تواتر سے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کے ایم این ایز بھی جا رہے ہیں, صوبائی حکومت بھی آپ نے قائم کی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, سینٹ کا الیکشن بھی لڑیا, سسٹم میں ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا پھر فائدہ ہے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا. یہ تو آپس کا تضاد ہے, پھر سسٹم سے باہر نکلے, سسٹم میں بھی ہیں, سسٹم کو مان بھی نہیں رہے, مطلب وہ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. یہ والا حساب کتاب ہے سر معذرت کے ساتھ. نہیں دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک وہ ہے اس سسٹم کے بارے میں, میرا یہ ہے کہ یہ سسٹم نہ اصول پر ہے
یا نہ سسٹم یہ کسی نظام کے تحت ہے، نہ یہ سسٹم عدل پر ہے، یا نہ یہ سسٹم اس پر ہے، کیا کہہ سکتے اسے، جسٹس پر ہے. جس کا آپ نے حصہ ہیں دیکھا اس وقت. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک منٹ ہے جناب، دیکھیں ہم حصہ ہیں، ہم اسی غلط سسٹم کا حصہ ہیں، ہم اسی چوری سسٹم کا حصہ ہیں. اس سسٹم کو بدلنا چاہیے اور آپ کو کہنا چاہیے کہ اس قسم کے سسٹم، یہ وہ سسٹم ہے کہ جس میں ایک سینئر موسٹ اینکر جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس کے اوپر پی کا ایکٹ لگنا چاہیے. اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا، اس کے اوپر پی کا ایکٹ لگنا چاہیے. اس قسم کے جب سینئر موسٹ، اب یہ سوچے کہ جنگ اخبار کا میر خلیل الرحمان یا اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سینئر موسٹ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ تو ہم لوگوں کی حالت ہوگی. یہ تو صحافت یہاں تک آ کے نیچے گر گئی. صحافت کا آپ نے نکتہ کیا. شوکت پراچا صاحب آپ نے سن لیا، میں انجم صاحب آپ کے پاس آؤں گا. انہوں نے صحافت کا اینڈ کیا اور آپ کی بات کو بھی کیا. اس سسٹم میں بلیو نہیں کرتے لیکن اس سسٹم میں بیٹھے بھی ہیں اور اس کے بینیفیشری بھی ہیں. میرا استدلال یہ ہے. آپ کیا کہیں گے پراچا صاحب؟ نہیں، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ آپ سسٹم میں بیٹھیں اور اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. مثلاً قائد اعظم محمد علی جناح صاحب یا دیگر جو قائدین تھے مسلم لیگ کے، فاؤنڈر آف پاکستان جو بانیان تھے، جی وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی بیٹھتے تھے، وائس رائے کے ساتھ یا گورنر جنرل کے ساتھ میٹنگ بھی کرتے تھے. بٹ دے نیور ایکسیپٹڈ لیجیٹمیسی آف کولونیلزم. کہ آپ سسٹم میں بیٹھ کے اگر سسٹم کی ریفارم کے لیے یا اپنے آبجیکٹیوز کے لیے وٹس ایور یو ہیو آپ اس کی اسٹرگل کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کا جو ایک پرنسپل ہے وہ ایز اے میٹر آف پرنسپل رہنا چاہیے. مثلا جنرل باجوہ صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ون پیج بہت اچھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آئیڈیل ون پیج پہ ہیں. جب آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. جب آپ کا وہ پیج پھٹ جاتا ہے تو اب آپ ساری ذمہ داری ادھر ہی ڈال دیتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تھا وہ کہتے تھے. اس بات سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے پی ٹی آئی سے. باقی جو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مثلاً پی ٹی آئی اگر کردار ادا کر لیتی ہے الیکشن ریفارمز کا اور اس ملک کو کوئی ایسا سسٹم ان کی وجہ سے مل جاتا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن میں جس کے حق میں ووٹ ڈالا جائے اسی کے حق میں کاؤنٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو. یا قانون کی حکمرانی یا آئین کی حکمرانی کی یہ جو بات کرتے ہیں، اگر ان کی سٹرگل سے واقعی ملک میں قانون کی حکمرانی 100% مسلمہ طور پر قائم ہو جاتی ہے تو ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. اس لیے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تیسری بات جو صحافت والی ہے، دیکھیں نا یہ مین سٹریم میڈیا کی بات کر گئے لیکن ان کے جو اپنے سوشل میڈیا والے لوگ ہیں وہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. صرف میری ڈاکٹر صاحب سے ایک گزارش یہ ہوگی کہ یارڈ سٹک ایک ہونا چاہیے. اگر وہ کسی ایک انہوں نے ایک اخبار کا نام بھی لے دیا، اگر کسی ایک اینکر یا ایک اخبار کی وجہ سے کچھ ان کو فرض کیا زحمت ہوئی ہے، ان کے لیے انکنوینئنس ہوئی ہے یا غلط سمجھتے ہیں کہ خبریں آ گئی تو بہت ساری خبریں درست بھی ہوتی ہیں. ایک ایسا وقت ہے، ایک ایج ہے رادر میں کہوں گا جس میں انفارمیشن ایج ہے، جس میں انفارمیشن بمبارڈمنٹ ہے. ہمارے لیے بھی سم ٹائمز ایز اے پریکٹیشنر آف جرنلزم میں کہتا ہوں ہمارے لیے بھی سائفن آؤٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ بات واقعی صحیح ہے یا اس میں کچھ ڈاؤٹ ہے، کیونکہ جو بعض اوقات اتنی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، غلطی کی گنجائش رہ جاتی. میں آپ نے ٹھیک ہے پوائنٹ ٹیکن، بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا. انجو وکیل صاحب آپ نے سنا ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں ہلکا پھلکا ہوا تھا لیکن 2024 میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی ہے. اعتماد نہیں کہہ رہے یہ سسٹم جو ہے ہم اس پہ بیٹھے تو ہیں لیکن اس سسٹم کو وہ آئیڈیل نہیں قرار دے رہے. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ساری گفتگو کی. آپ سے میں جاننا چاہوں گا، آپ پہلے بھی پارلیمنٹیرین رہے ہیں، آپ نے 2008 کا الیکشن لڑا، 2013 کا لڑا، 18 کا لڑا، 24 کا لڑا. آپ کا لیسن کیا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایسی بات ہے، انہوں نے یہ تو مانا کہ 2018 میں 19-20 ہو گئے اور 2022 میں 15-20 ہو گیا. یہ تو انہوں نے چلو وہ تو انہوں نے مان لیا کہ 2018 میں ہوا تھا. اب بات یہ جب ان کا دور اقتدار تھا انہیں چاہیے تھے
کوئی اس الیکشن میں اصلاحات کرتے ہیں. یہ جو ہر دفعہ ہر الیکشن کے بعد شور شرابہ ہوتا ہے اس کو قلع کما کرنے کے لیے قانون سازی کرتے. انہیں تو حقیقت یہ ہے کہ پورے ٹینور میں اپوزیشن کو دبانے اور کچلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ ملک کے لیے کچھ کیا, نہ کوئی آئندہ الیکشن کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کیا. کوئی ایک بات بتا جو انہوں نے ملک کے لیے کی ہو, یا کوئی انہوں نے آئینی امینڈمنٹ ایسی کی ہو تاکہ جو الیکشن میں, چلو اس وقت مسلم لیگ نون شور کر رہی تھی, لیکن ایمن اس کو شور کو ختم کرنے کے لیے یہ آفر کرتے ہیں کہ جی آئندہ ہم ایسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں جس میں کوئی بھی انگلی نہ اٹھا سکے, لیکن انہوں نے ایک کوشش نہیں کی. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا جی کہ ہمیں جب یہ پارلیمنٹ ہوم میں کے اندر موجود ہوں گے, ان کی آواز ہوگی, اور پھر یقین کریں گا ہم بھی یہ چاہتے ہیں, تمام سیاسی پارٹیاں چاہتی ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کی صحیح آواز سامنے آ سکے اور اس کے جو ان کے معاملات ہیں وہ حل کرنے کے قابل ہوں. لیکن یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو وہ پھر خدا بند بہ جاتی ہے, وہ پھر اپوزیشن سے بات کرنا نہیں چاہتی. یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ آج ایک جمہوریت جہاں پنپ نہیں سکی, اور آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے جمہوریت کم رہی ہے اور ڈکٹیٹرشپ زیادہ رہی ہے. تو اس لیے اگر یہ تھوڑا سا بھی ان میں ہوتا, کیونکہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے نون نے بہت پہلے ریئلائز کر لیا تھا اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی, وہ آپ کے سامنے ہے. اگر آپ یہ بھی اپنے ان کو جو اقتدار ملا ہے اس میں بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے اگر سیاست کرنی ہے, ملک کو آگے لے کر جانا ہے, ملک کو جمہوری بنانا ہے, تو ہم آپس میں بیٹھ کے بات کریں. انہیں پوچھیں, کبھی بھی انہوں نے بیٹھ کے بات نہیں کی, لیکن انہوں نے ہمیشہ لیکن سر ابھی بھی موقع ہے جس ابھی میثاق استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے. ٹوورڈز دی اینڈ آف دس سیگمنٹ میں چاہوں گا تینوں معزز پینلسٹ سے میں ایک یہ سوال ضرور کرتا چلوں. سینٹر ہمائی صاحب, اسٹارٹنگ ود یو, بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں سر بہتری کے امکانات نظر آ رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ انجم صاحب آپ اور پھر شوکت صاحب اس پہ ضرور رائے دیجیے گا. آپ سمجھتے ہیں سینٹر ہمائی صاحب کہ ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی ہے بالخصوص جنوبی ایشیا میں اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے بنگلہ دیش سے اب وہاں چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے, تعلقات میں بہتری لانی چاہیے؟ پاکستان کو ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے کرنے چاہیے ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. کسی اور کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, میں شاید عقیل انجم صاحب سن نہیں پائے, یا وہی عمران خان والی بات ہے کہ ایک تو یہ لوگ لیکن چلے چھوڑے اس کو پوری نہیں کرتا. وہ یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ کی بات کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ جو دھاندلی ہوئی تھی وہ ان کے حق میں ہوئی تھی, پی ٹی آئی کے خلاف ہوئی تھی. نمبر 1. نمبر 2, میں آپ کو پروف نہیں کر سکتا, لیکن یہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو. جس دن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا یہ لوگ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. یہ لوگ پاکستان کی پولیٹیکل سیناریو سے وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. ان کو عوام اٹھا کے باہر, جیسے انہوں نے کہا ہے نا کہ پنجاب میں صفائی کرو, ان کی صفائی پنجاب سارے پنجاب میں ساری عوام نے کر دینی ہے اور ان کو کوڑے کر کے ڈھیروں میں پھینک دینا ہے. ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں آپ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں جی, ہم نے پہلے بھی 16 سیٹوں کے ساتھ بھی اپوزیشن کی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2/3 میجارٹی دی ہے. یہ ان کا خام خیال ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی جو ان کا حالیہ الیکشن تھا ڈسکا والا, پھر ابھی یہ 14 اگست کو انہوں نے نکال دی تھی. کتنے لوگ باہر آئے ہیں, کس پہ اتنا مان کر رہے ہیں, کس گھمنڈ کر رہے ہیں کہ اب ان کے ووٹر باہر آئیں گے. ان کے ووٹر اب باہر نہیں آئیں گے. یہ ان کو ابھی الیکشن ہو جائے, کوئی بھی الیکشن ہو, بلدیاتی الیکشن ہو جائے, آپ دیکھ لیں کہ ان کے آپ ووٹر رہے ہی نہیں. ووٹر آج کا ووٹر, آج پڑھے لکھا لوگ ہیں, بچے ہیں, یوتھ ہے, وہ سمجھتی ہے کہ ملک کی بھلائی کس میں ہے. اور یقین میں کریں, میں ایز اے سیاسی کارکن بات نہیں کر رہا, میں جینون پی ٹی آئی کے لوگوں سے سنا ہے کہ یار کام آپ کی حکومت کر رہی ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ چل کے. یہ جینون بات میں کروں. اوکے, آپ کریں, ٹھیک ہے. شوکت پراچا صاحب, سر آپ سے زیادہ چاہوں گا, آپ فارن آفس کو بھی کور کرتے ہیں, جو وزٹ ہے نائب وزیر اعظم کا بنگلہ دیش, اس کی اہمیت پہ بھی ضرور میں چاہوں گا سر کچھ روشنی ڈالیے گا, پھر ہم نے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے. میرا خیال ہے ایک اپرچونٹی پاکستان کو ملی ہے, ہسٹورک اپرچونٹی, اور یہ جو تقریباً 55 سال کا گیپ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان,
یہ بیسیکلی دو ملکوں کے درمیان نہیں تھا بلکہ یہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گیپ تھا، اور چونکہ وہ حالات و واقعات ایسے بنے کہ مس گیونگ تھیں لیکن اس سے زیادہ سازشیں تھیں. جی پہلی بار یہ ان 55 سالوں میں موقع آیا ہے کہ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو وہاں سے اکھاڑ پھینکا گیا. وہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کی عوام نے، اور خاص طور پر نوجوانوں نے، اور انہی نوجوانوں نے اب ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. آج جو 6 ایگریمنٹس ہوئے وہ بنیادی طور پر ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک بنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. مثلا تجارت پر جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا ہے. پہلی بار جو ہے پاکستان کا بحری جہاز یعنی کمرشل بحری جہاز اسی دور میں، اسی عبوری حکومت جو اس میں بنگلہ دیش میں ہے اس دور میں چٹاگانگ تک گیا ہے. تو بڑی اچھی شروعات ہوئی ہیں. اس کو کیپ اپ رکھنا چاہیے. نہ صرف یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں، عوام کے مفاد میں، بلکہ اس خطے کے مفاد میں ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا قریب سے قریب تارانہ، اور اس میں یقینی طور پر چائنا نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے جو قریب کی ایک میکنزم بنا ہے کمنگ میں چائنیز پاکستان اور بنگلہ دیش کا، کیونکہ چائنا ایک ڈیولپمنٹ لیڈر ہے، ایک معاشی لیڈر ہے. اگر دونوں ملک اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو بنگلہ دیش میں بھی، پاکستان میں بھی ترقی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ شوکت پراچا صاحب، آپ کا، انجم مکیر صاحب، سینیٹر ہمایوں مومند صاحب کا، تینوں موضوعانوں کو بہت بہت شکریہ. ویورز، آپ نے گفتگو سنی. ملکی سیاست بھی ہے، امور خارجہ کے معاملات بھی ہیں، بہت سے معاملات جو ہیں وہ پیچیدہ ہیں، حل طلب ہیں، ان پہ ہم مباحثے کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کریں گے، وقفے کے بعد آئیں گے تو ہم سیلابی صورتحال جو مونسون کی غیر معمولی بارشیں ہیں اس کی وجہ سے اب پنجاب کے بھی مختلف دریاؤں میں جو ہے وہ اونچے اور درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال ہے. پھر بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑا گیا ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہوں گے. گلگت بلتستان غزر میں جو گلوف ہوا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے. سب کچھ ایک وقفے کے بعد. چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جانب سے 23 اگست سے 30 اگست تک ویلکم بیک ویورز. ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل ہے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے عرفان علی کاٹیا صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام سجدوں میں وقت دینے کا. اور سینئر جرنلسٹ اینالسٹ قربان بلوچ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں. عرفان علی کاٹیا صاحب بتائیے گا پنجاب میں اس وقت کیا سیلابی صورتحال ہے؟ ایک تو غیر معمولی بارشوں کی وجہ سے فلڈنگ ہو رہی ہے، اور دوسرا بھارت کی جانب سے بھی پانی چھوڑا گیا ہے. سر ذرا اپڈیٹ دیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اور اس وقت پنجاب میں جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں اس میں ستلج ریور جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، اور پچھلے 8 سے 10 دن میں اس میں لگاتار یہ لو سے میڈیم فلڈ چل رہا ہے، لیکن اب پچھلے 48 گھنٹے سے یہ ہائی فلڈ میں آیا ہوا ہے، اور ہمیں ڈاؤن سٹریم گنڈا سنگھ تقریباً 1,30,000 کیوسک تک پانی یہ ریسیو ہوا.
اور ابھی ایک اور الارمنگ یہ بھی ہے کہ جو انڈین سائڈ کے ڈیمز ہیں بھاکھڑا اور پونگ ڈیم وہ آلریڈی اپنا جو میکسیمم لیول ہے وہ اٹین کر چکے ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر آنے والے دنوں میں یہ ڈسچارجز اسی طرح سے آتے رہیں گے، اور ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ یہ اگلے 72 گھنٹے میں یہ 1.5 لاکھ کیوسک تک ہائی فلڈ میں ہی یہ فلو رہیں گے، جس کی وجہ سے دریائے ستلج کے جتنے بھی اضلاع ہیں جس میں خاص طور پہ قصور، اوکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر اور اسی طرح ڈاؤن دا لین جتنے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں طغیانی یہ رہے گی، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو فلڈ پلین کے اندر موجود ہیں ان بستیوں میں فصلوں میں پانی آلریڈی داخل ہو چکا ہوا ہے، لیکن چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز پہ ہم نے تمام فلڈ پلین کو ایویکویشن کو انشور کر لیا ہے، اور لوگوں کے جان اور مال کے تحفظ کے لیے پی ڈی ایم اے پنجاب، ریسکیو 1122 اور تمام ادارے متحرک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ ہمیں ایشو ہے وہ آج دوپہر سے جو دریائے چناب ہے ہیڈ مرالہ پہ وہ بھی پانی کا بہاؤ وہ میڈیم فلڈ اس وقت چل رہا ہے، اور جو کیونکہ اوپر جموں کشمیر میں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور آگے 26، 27، 28 تاریخ تک بارشیں جو کراس بارڈر ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے احتمال ہے کہ یہ پانی مزید بڑھے گا، اور ہمیں دریائے چناب میں بھی 2 سے 2.25 لاکھ کیوسکس تک یہ پانی نیچے ڈاؤن دا لین یہ جائے گا۔ اس کے بعد جو اب یہ 8واں سپیل ہے، آپ نے دیکھا کہ اوور آل پنجاب میں اس دفعہ اور پاکستان میں بھی ابو نارمل رین فال رہا، اور یہ 8ویں سپیل میں پھر ایک دفعہ ٹورینشل رین فال ہے ہمارے نارتھ اور نارتھ ایسٹرن بیلٹ جو پنڈی ڈویژن سے سٹارٹ ہو کے گجرات ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن اور لاہور ڈویژن، اور کل سے بارشیں شدید بارشیں وہ شروع ہو بھی چکی ہیں۔ آپ نے دیکھا کل 130 ملی میٹر بارش گجرات ضلع میں ہوئی، اور آج بھی سارا دن نارتھ ایسٹرن بیلٹ میں بارشیں ہوتی رہی، تو جس میں اربن فلڈنگ کا آنے والے دنوں میں یہ خطرہ ضرور رہے گا۔ تو سر کافی اس کا مطلب آپ کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن بنے گی، کیونکہ وہاں آبادی بھی ہوگی، اس کو سیف مقامات پر پہنچانا، ریسکیو ان کو کرنا، یہ ایشوز بھی سر ان کو مد نظر رکھ کر ساری پلاننگ اور پیش بندی کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، آپ پہلے تو اگر ہم اربن فلڈنگ کی بات کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ اس دفعہ بیفور اینڈ پتا تھا کہ جب یہ 25 جون کو پہلا سپیل سٹارٹ ہوا تو اس سے پہلے بھی جو ویدر پروجیکشنز تھی وہ یہی تھی کہ 20 سے 25% ابو نارمل رین فال پورے ملک کے لیے اور خاص طور پہ پنجاب کے لیے رہے گا، اور پنجاب کے یہ جو ایریاز ہیں جن کو نارتھ ایسٹرن بیلٹ میں کہہ رہا ہوں ان میں 40 to 60% ابو رین فال ہوگا، ابو نارمل رین فال ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صرف جولائی کے سٹیٹسٹکس دیکھیں تو جولائی 24 کی نسبت جولائی 25 میں 62.1% صرف ایک مہینے میں بارش زیادہ ہوئی ہے، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اربن فلڈنگ کا جو چیلنج تھا اس کے لیے نہ صرف شارٹ ٹرم بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ آلریڈی گورنمنٹ آف پنجاب نے پٹ ان پلیس کی ہوئی تھی۔ ہم شارٹ ٹرم میں جتنے بھی اسٹارم واٹر ڈرینز ہیں، چھوٹے بڑے نالے ہیں، نالا لئی سے لے کے سیالکوٹ نارووال کے تمام نالے، ان تمام کی ملٹیپل سائیکلز میں ڈی سلٹنگ کروائی، اور یہی وجہ ہے کہ بڑی بارشوں کے باوجود پنجاب میں نکاسی آب ریکارڈ ٹائم میں ایون لاہور اور گجرانوالہ پنڈی جیسے اضلاع میں جس طریقے سے اربن سینٹرز میں بارشیں ہوئی اور فینومینل بارشیں ہونے کے باوجود 4 سے 6 گھنٹے میں لائف دوبارہ نارملائز ہوئی۔ اسی طرح میں ساتھ ساتھ یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی بھی بات کروں کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہاں پہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز کے اوپر پچھلے فائنینشیل ایئر میں اور اس سے پچھلے فائنینشیل ایئر میں صرف لاہور کی اگر میں بات کروں تو یہاں 10 انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریجز پچھلے سال بنے، اور یہ جو پریسیڈنگ ایئر تھا اس میں 14 مزید بنے، تو اب یہ 24 انڈر گراؤنڈ ہیوج کیپیسٹی واٹر سٹوریجز وہ ان جگہوں پہ ہیں جو کبھی ہمارے ہاٹ سپاٹس لاہور کے ہوتے تھے، اور اب یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لاہور میں جتنی بھی بارش ہوتی ہے الحمدللہ یہ انڈر گراؤنڈ سٹوریجز یہ نہ صرف ہم ان سے واٹر کو جو ریچارج کرتے ہیں نیچے اپنا انڈر گراؤنڈ واٹر بلکہ اس کو ری یوز بھی کرتے ہیں۔ اور اچھا نکتہ ہے یہ سر، آپ کا امپورٹنٹ نکتہ ہے، میں آپ کا دوبارہ لوٹ کے آؤں گا۔ قربان بلوچ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، خضر میں بھی گلاف ہوا ہے جس میں گلیشیئر پھٹنے کی بات ہے، اور اس 3 چرواہوں نے ایک زبردست کام کیا ہے، ان کو ہم پروگرام کے اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی انہیں اسلام آباد بلایا ہے، ان کو آنر کیا جائے گا، گلگت بلتستان کی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے، اس سے بہت سے گاؤں میں جو لوگ رہ رہے تھے ان کی زندگیاں بچ گئی ہیں۔ ہم جمعے کو بنیر میں موجود تھے، وہاں بڑا نقصان ہوا ہے، ابھی کاٹھیا صاحب کی آپ گفتگو سن رہے ہیں، کراچی میں اربن فلڈنگ جو ہے وہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے۔ یہ اب نئے حقائق ہیں قربان بلوچ صاحب، اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی
پالیسیاں بنانی ہوں گی. کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں وہ پوری طرح سے پاکستان میں کہ طول و عرض پہ اس وقت اپنا امپیکٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، بہت شکریہ انوار الحسن. بارشوں کی وجہ سے یقینی طور پر بہت سارے علاقوں، خاص کر کے پی کے میں اور جی پی میں انسانی جانوں کا نقصان ہوا اور اثاثوں کا نقصان ہوا. اور یہ جو صورتحال بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی اس میں مین میڈ جو انتظامی نااہلی، بے ضابطگیاں، اس کا بھی اثر رسوخ رہا ہے. کیونکہ ابھی تک ہمارے دریاؤں میں کوئی سیلاب کی صورت نہیں ہے، وہ انڈس ہو، وہ کابل ہو. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ چناب، جہلم، راوی میں جو سیلاب کی صورتحال ہے، کیونکہ وہاں کے کیچمنٹ ایریا میں بارشیں ہو رہی ہیں اور یہ بارشوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اگر آپ آج رات کے 9 بجے کے ڈیٹا دیکھیں گے تو اس میں بھی ستلج میں جو ہائی فلڈ کی صورتحال برقرار ہے گنڈا سنگھ کے پاس، اور چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے، اور راوی میں. تو یقینی طور پر صوبائی حکومتوں کو اور جو انتظامی جو ادارے ہیں ان کو یہ صورتحال ہر سال یہ مونسون سے پہلے ان کی تیاری بھی کرنی چاہیے اور ان کے لیے انتظامات بھی کرنے چاہیے. آپ نے کراچی کا ذکر کیا، آپ نے کے پی کے کا ذکر کیا. یقینی طور پر کسی حوالے سے بھی جہاں بھی انسانی جو اسیٹس کا، ان کے گھروں کا، جان و مال کا نقصان ہوا وہ افسوسناک ہے. انضمام کو ابھی اسی حوالے سے آنے والے جو بھی سالوں کے لیے ہر ممکن تیاری کرنی چاہیے. اور وفاقی حکومت نے اس حوالے سے جو اقدامات کیے، یا وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے جو ڈائریکٹو یا انیشیٹو لیے، وہ قابل تحسین ہے. ٹھیک، میں کاٹھی صاحب ٹورڈز دی اینڈ آپ سے جاننا چاہوں گا سر، ارلی وارننگ سسٹمز ہمیں اب لگانے کی ضرورت ہے، چاہے وہ گلوف کی بات ہو، چاہے وہ کلاؤڈ برسٹ، چکوال میں بھی کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے. بارشوں کی وجہ سے ہمارے پاس سسٹم ہے، زیادہ اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کی کیا اسسمنٹ ہے سر؟ جی بالکل، ارلی وارننگ از دی بیس آف ایوری ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اور آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں فار دا فرسٹ ٹائم ہم رسک اسیسمنٹ تمام ہیزرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز پہ اس وقت تقریباً 500 انومریٹرز وہ ڈی جی خان راجن پور سے لے کے پھر ہم تمام اپنے ریورز کو، فلیش فلڈنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور باقی ہیزرڈ سے ہم پہلی دفعہ اس کی پراپر رسک اسیسمنٹ کروا رہے ہیں. اور اس رسک اسیسمنٹ میں ہی ارلی وارننگ کے لیے، کیونکہ تمام ہاؤس ہولڈ جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں، وہ دریاؤں کا پارٹ ہو یا ندی نالوں کا پارٹ ہو، ان تمام لوگوں کا ریئل ٹائم ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے، جس میں ان کے کانٹیکٹ نمبرز ہیں، جس میں باقی اطلاعات ہیں. اور اس کو ہم پھر اے آئی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جوڑتے ہوئے ارلی وارننگ کا ایک مربوط سسٹم وہ پنجاب میں آلریڈی اس کو انٹروڈیوس کروا دیا گیا ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ مزید فعال ہوگا. چلیے سر، تھینک یو سو ویری مچ. عرفان علی کاٹھیا صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ڈی جی پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہم سے کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں پنجاب میں اس سلسلے میں سر حاصل کام ہو رہا ہے، دیگر صوبوں کو بھی کرنا چاہیے، اور جتنا اس میں اب زیادہ ہم انویسٹ کریں گے اتنا ہم اپنی زندگی بھی بچا سکیں گے. اور ایسے قانون سازی بھی کرنی چاہیے، جیسے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو آبی گزرگاہیں ہیں ان کی راہ میں مکانیت اور ہوٹل نہیں بنانے چاہیے، اور جو ناجائز تجاوزات وہاں کھڑی کر دی جاتی ہیں ان کا خاتمہ بھی ہوگا. قربان بلوچ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اس ہفتے کا سیل اپنے اختتام کو پہنچتا. اپنے فیڈ بیک دیجیے گا. آئندہ ہفتے تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ ٹی کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان. درست، ہر وقت، بر وقت.